की तरफ। और ये हमारा मौजू है कि जो उसूल तहकीक है इस्लाम के अंदर, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, इसकी खुसूसियात क्या हैं। और जिस वक्त आप इसकी खुसूसियात पढ़ेंगे तो आप इसका ऑटोमेटिकली इसका कंपैरिजन, इसका तकाबुल भी आप मगरब के यहाँ जो तहकीक के उसूल हैं, आप उनसे इसका तकाबुल भी, इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में जो तहकीक के उसूल हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं। और अगर आप, हमने जो पीछे रिसर्च के उसूल पढ़े हैं या देखे हैं, तहकीक के उसूल पढ़े हैं, मुहक्किक के उसूल पढ़े हैं, ये सारी चीजें अगर आप सामने रखें और आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इस्लाम में उसूल तहकीक की जो बड़ी डिवीजन है वो चार खुसूसियात सामने आती हैं। पहली खुसूसियत ये है कि ये हमारे यहाँ जो उसूल तहकीक हैं वो इल्मी और तहकीकी उसूलों में एक तारीखी तसलसल है कि इस्लाम के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी में जो जो प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी हैं उनके अंदर एक हिस्टोरिकल जो आपको एक तसलसल नजर आता है ना, वो इसकी एक पहली खुसूसियत है कि हमारे यहाँ जो उसूल हैं वो एक तारीखी तसलसल रखते हैं। कोई दरमियान में इनकता नहीं है, कोई खला नहीं है, या कोई उनके दरमियान कोई तजाद नहीं है, उनका तसलसल है। इसकी वजाहत फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी खुसूसियत ये है कि हमारे इन उसूलों का जो है वो फिक्री, तत्बीकी और इतलाकी होना है, कि ये एक फिक्र पर इनकी असास और बुनियाद है, और इनके माबैन तत्बीक भी है और इनका इतलाक भी होता है। ये एक, आप समझ लें कि दूसरी जो खुसूसियत है वो इस्लामी उसूल तहकीक की वही है। और तीसरी खुसूसियत यह है कि इल्मी और तहकीकी मैदान में ये जो रिसर्च के उसूल हैं इनकी बुनियाद अखलाकी उसूलों पर है। रिसर्च के उसूलों की बुनियाद अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर रखी गई है। अखलाक से आरी, आप ये कह लें कि हमारे उसूल नहीं है। और चौथी खुसूसियत रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर कवानीन की और उसूल की ये है कि हर वक्त एक नई तहकीक का, तजदीद का दरवाजा हर दौर में खुला रहा है। मतलब आसानी है, अगर आप इसको देख लें तो नई तहकीक की राहें ओपन रखने से मुराद ये है कि आसानी हर दौर में रखी गई है कि आप अगर इसकी नई राहें, जो उसूल हैं उनके तहत आप नई राहें सामने ला सकते हैं, तहकीक के मैदान में नई कोशिशें कर सकते हैं, तो आप करें। तो ये तजदीद चौथी खुसूसियत है। एक बार फिर सुने, हमारे यहाँ इस्लामी उसूल तहकीक की खुसूसियात में पहली खुसूसियत यह है कि इन उसूलों में तारीखी तसलसल है। तारीखी तसलसल पहली खुसूसियत। दूसरा यह है कि ये, और तीसरा यह है कि इनमें जो है वो अखलाकी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इनकी बुनियाद रखी गई है। और चौथा जो है वो हर दौर में तजदीद का दरवाजा, नई तहकीक, नई राहें, नई जिहाद जो है वो मुतारफ कराने का जो है वो आपके लिए रास्ता खुला रहता है। आप अगर वो सलाहियत रखते हैं कि आप तजदीद कर सकते हैं तो आप करें। अच्छा, अब हम वजाहत करते हैं, इसको जरा गौर से देखते हैं कि तारीखी तसलसल किस एतबार से है।
آپ دیکھیں کہ اسلامی اصول تحقیق، آپ نے کچھ چند باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے یا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو تحقیق کرنے کا اور تحری کرنے کا، تلاش کرنے کا اور حق تک رسائی حاصل کرنے کا جو حکم دیا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے، اور جن اصولوں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اصولوں کو اور اپنے ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق آگے کی ہے۔ پھر صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے فقہا، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ان سے ہوتا ہوا آج تک وہی اصول ہیں۔ انہی اصولوں کا تاریخی تسلسل ہے۔ کسی نے ان اصولوں سے انحراف نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے ان اصولوں کی جگہ نئے اصولوں کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی باطل فرقہ سامنے آتا ہے، وہ لوگ جیسے خارجی سامنے آئے تھے، اس کے بعد کئی معتزلہ اور کئی فرقے آئے ہیں مسلمانوں کے درمیان جنہوں نے ان اصولوں سے انحراف کیا ہے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، وہ الگ ہوئے اور ان پر بہت سارا پابندیاں بھی لگیں اور ان کے بارے میں فقہا نے حکم بھی جاری کیے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم بھی ہوئے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ اگر اصولی طور پر دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں جو بنیاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول تحقیق میں، جن اصولوں کی، وہی اصول جو ہیں ان کو تسلسل دیا گیا ہے، ان اصولوں سے کسی نے انحراف نہیں کیا۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ تفسیر کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو تفسیر کی ہے کسی آیت کی، انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر امام طبری نے جن ضابطوں کو تشکیل دیا، جو قواعد وضع کیے، وہی آج تک رائج ہیں۔ کوئی نئے جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے اور نہ ہی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے میدان میں آپ دیکھ لیں کہ قبول حدیث کے حوالے سے جن اصولوں کو بنیاد بنا کر حدیث کو قبول کرنے اور رد کرنے کا ضابطہ امام بخاری نے جو وضع کیا ہے، یہ جو اصول انہوں نے قوانین تشکیل دیے ہیں، آج تک انہی کا رواج ہے۔ آپ امام بخاری سے چلیں اور انور شاہ کشمیری تک آئیں تو یہ آپ کو 12-13 صدیوں کی تصانیف جو ہیں، ان کے اندر یہی جوہری یکسانیت آپ کو نظر آئے گی کہ یہ ان کا اصول ایک ہے، یہ ایک تسلسل ہے، ایک میتھڈ کا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے جسے اختیار کیا، وہی تسلسل چلتے 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 آج تک آ رہا ہے۔ یہ اسلام کا آپ اعجاز بھی کہہ سکتے ہیں، خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو آپ کو دیگر ادیان میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم فی الحال اسی پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے اس اصول تحقیق کی خصوصیات کیا ہیں۔ اسی طرح فقہ کے اندر اصول فقہ کی جو بنیادیں آپ کہہ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے یا امام شافعی نے یا امام مالک نے یا امام احمد ابن حنبل نے جو بنیاد رکھی ہے، یہ وہی ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہ مجمعین یا دیگر جو فقہا تھے صحابہ کرام میں، انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی، انہی پر انہوں نے اپنے مسالک کی یا اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی فقہی مسئلہ پیش نہیں کیا کہ جو صحابہ کرام جس سے نابل تھے، یا کوئی ایسا اصول نہیں وضع کیا کہ جس کی بنیاد صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہ ملتی ہو۔ تو اس لیے
उन्होंने सहाबा किराम की रखी हुई बुनियाद की रोशनी में अपने उसूल मुरतब किए, और आज तक इस्लामी कानून और उसूल कानून के मैदान में फिर इन्हीं की पैरवी की जा रही। सहाबा किराम की तालीमात, उनके उसूल और उनके नजरियात और उनके तौर तरीकों और उनके आरा को सामने रखते हुए आइम्मा अरबा ने जो उसूल मुरतब किए हैं, आज इस्लामी कानून में, इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उन्हीं कवानीन की पैरवी की जा रही। और उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर अगर नए मसाइल, जो पेश आमदा मसाइल होते हैं, और उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर नए पेश आमदा जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाता है। कोई नई नई जो है वो नए उसूल या नए कवानीन नहीं है। तो गोया ये एक तारीखी तसलसल है, ये एक बड़ी खुसूसियत है हमारी रिसर्च की, इसके मेथड की, कि इसकी बुनियाद वही है जो अल्लाह ने बयान फरमाई, रसूल अल्लाह ने बयान फरमाई, और जिसको सहाबा किराम ने इख्तियार किया, और वो तसलसल चलते हुए आज तक पहुंचे। इसी तरह हदीस और फिक्र से आप आगे आए, सीरत में देख लें आपने, इब्ने इसहाक और इब्ने हशाम ने इब्ने इसहाक से लिया है, और इन्होंने जनाब उर्वा से लिया है। तो ये जो तसलसल है सीरत का आज तक हमारे यहाँ सीरत निगारी का, इसकी बुनियाद इब्ने इसहाक और इब्ने हशाम ने डाली, और इसी बुनियाद पर आगे ये बाकी पूरा रिसर्च का शजर जो है वो समरबार हुआ है। ये इसकी बुनियाद और असास वही है कि जो उर्वा इब्ने जुबैर से चलती हुई इब्ने इसाक और इब्ने हशाम तक आई है, और वही तसलसल जो है वो सीरत नबी की कुतब में आपको नजर आ रहा है। अब आप हमारी जो मासर तफासिर हैं, या जो आप देख लें कुतब सीयर हैं, इनको उठाएं तो आपको क्या नजर आएगा? इब्ने इसाक ये लिखते हैं, इब्ने शाम ये लिखते हैं, उर्वा इब्ने जुबैर ने ये कहा है। इसी तरह आप कुतुब तफासिर ले लें, उसमें भी आपको महात कुतुब की जो है वो हवाले नजर आएंगे, और वही तसलसल है कि अब इब्ने अब्बास ये कहते हैं, इब्ने मसूद ये कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ये कहते हैं। यही आपको, मतलब आप ये कह लें कि हमारे यहाँ जो तारीखी तसलसल है, जो बुनियाद शुरू में डाली गई, और हर इल्म में आपको वही नजर आएगी। अभी आपने हदीस की, फिक की, सीरत की मिसालें देखी हैं, यही हाल बाकी तमाम उलूम में। तारीख को उठा लें आप, इस्लामी जो हमारे यहाँ सियासियात है, इक्तसादियात है, इमरानियात है, हमारे यहाँ जो अकायद हैं, नजरियात हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी है, तसव्वुफ है, सब के अंदर यही सूरत हाल है। जो बुनियाद हमारे अकाबिरीन ने कायम की है, उसी बुनियाद पर ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये आप जानते हैं, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये इस्लाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तकमील फरमाई है। इसका आगाज तो जनाब सैयदना आदम से शुरू हुआ है। तो अगर हम इस तारीखी तसलसल को जनाब आदम से चलाएं तो तब भी हम इसको साबित कर सकते हैं। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दीन की इशाअत आपने की है, वो भी दीन इस्लाम ही है। कुरान ने भी इस पर इरशाद फरमाया है, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। तो ये हुजूर ने भी फिर इसी तरह इरशाद फरमाया, अना मिल्लत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम के दीन पर हूँ। तो ये तसलसल है इस्लाम का। ये एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा इसी में है कि उसने हक का ये तसलसल कायम रखा है। तहकीक हक हक से ही निकली है ना। तो ये तहकीक का हक का तसलसल रखा है कि जनाब सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप ये देखें तो आज तक ये एक तसलसल है। इसके इसके अंदर नए दौर के मुताबिक जिस तरह आज फुकाहा आप देखें कि हमारे बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रख के नए पेश आमदा मसाइल का हल तलाश करते हैं, यही रहा है
کہ جب بھی اللہ نے شریعت نازل فرمائی، جناب جبریل وہی لے کر آئے، تو یہی تھا کہ اللہ کے پیغام لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر آسان ہوتے رہے، اور ان کے حالات اور اس کی مطابقت سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے شریعت نازل فرمائی ہے۔ وہی تسلسل آج تک جاری ہے۔ پہلی خصوصیت ہم نے ڈسکس کی ہے، وہ تاریخی تسلسل ہے اس کا، اسلامی اصول تحقیق کا، اور یہ جو اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، اور اس کی یہ بڑی اہم خصوصیت ہے۔ جب ہم اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر ہمیں اور اس کا جو حسن ہے ہمارے سامنے عیاں ہوگا۔ آگے آئیں، دوسری خصوصیت اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو علمی اور تحقیقی اصول ہیں ان کا وہ فکری ہیں، تطبیقی اور اطلاقی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تحقیقی اصولوں کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ انہوں نے اپنے علمی ماخذ سے اصول تحقیق جو اخذ کیے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک فکری وجود بخشا ہے، اور ان کو پریکٹیکلی ان کو منطبق کر کے دکھایا ہے۔ مثال کے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ساورن پاور ہے وہ باقاعدہ مینشن ہوتی ہے کہ ہو از دا ساورن اتھارٹی، کہ سپر پاور کون ہے، مطلب اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، مطلب آپ کی ریاست ہے، اس ریاست میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے، کیونکہ جو رول کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن آپ کے ایک پریزیڈنٹ کا بھی ایک عہدہ ہے، آپ کے یہاں سپریم کورٹ بھی ہے، پھر آپ کے یہاں اور بھی حکومت کرنے والے ادارے یہ مل کر کام چلاتے ہیں۔ اب اس میں اعلیٰ اقتدار کس کا ہے، ساورن اتھارٹی کس کی ہے، یہ باقاعدہ آپ کے قانون کے اندر مینشن ہوتی ہے کہ جی آپ کے یہاں ساورن اتھارٹی کون سی ہے۔ تو اسلام کے اندر چونکہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو تصور کیا جاتا ہے، تو باقاعدہ ہمارے ہاں جو قانون ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، نہ صرف اسلام کے اندر بلکہ ہمارے جو اسلامی چند اصولوں کو سامنے رکھ کے جو ہمارے ہاں آئین پاکستان ہے اس کے اندر بھی یہ مینشن ہے کہ ساورنٹی بیلانگز ٹو آل مائٹی اللہ، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہ ساورن اتھارٹی وہی ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اب یہاں پہ وزیر اعظم صدر کا کیا کام ہے، باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا کیا کام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام کریں گے اللہ تعالی کے نظام اور دیے گئے اس شریعت کے مطابق کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ مثلا یہ اگر کسی کاروبار کو عام کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا اس سے روکا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک پریکٹیکل چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے سود کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ لکھنے کی حد تک ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو آل مائٹی اللہ، آپ کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ سود کو نافذ کر رہی ہے، تو پھر وہ ساورن اتھارٹی کدھر گئی، اس کا فرمان کدھر گیا۔ اسی طرح آپ کہیں اور حدود اللہ میں جب آپ تجاوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروردگار عالم کی اس ساورن اتھارٹی کو پھر آپ پریکٹیکلی نہیں سمجھ رہے۔ تو بہرحال اب ہمارے ہاں یہ اصول ہیں، ہم نے دنیا کو اصول دیے ہیں، ہم نے یہ صرف کہا نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، بلکہ ہم نے اصول وضع کیے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کس پر، اس کی خصوصیات کیا ہیں، بنیاد کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کائنات کا مالک جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس پر ہمارے ہاں جو اصول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اس ہستی کے پاس ہوگا جس کے اندر کم سے کم یہ صفات ہوں۔ وہ ہستی ان
اوصاف کی مالک ہونی چاہیے. مطلب اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہو وہ انسانوں کی محتاج نہ ہو بلکہ سارے اس کے محتاج ہوں. جو قوت، طاقت اور عزت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے برتر ہو، اقتدار اعلیٰ اسی کا ہے. جس کی تمام صفات اوصاف ذاتی ہوں، عاریتاً نہ لی ہوں، جو قدیم ہو اور حادث نہ ہو. اب یہ ہمارے ہاں یہ اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہے اس کے اوصاف گنوائے گئے ہیں کہ جو محتاج نہ ہو باقی اس کے محتاج ہوں، جو قوت، طاقت اور عزت کے لحاظ سے سب سے برتر ہو، اور جس کے اوصاف اپنے ہوں، ذاتی ہوں، اس نے عاریتاً نہ دیے ہوں، وہ قدیم ہو، حادث نہ ہو، اور اسے موت نہ آئے، وہ فنا ہونے والا نہ ہو، اور اس کے حکم کے بارے میں کوئی کویشچن نہ کر سکتا ہو، اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا ہو. اگر ایک ہستی یا شخصیت اپنے وجود میں اپنے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے اعتبار سے اپنے جیسی کسی جنس یا کسی اور کی غیر جنس کی محتاج ہو تو وہ اقتدار اعلیٰ کی حامل نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے ہاں اصول ہے. اب یہ اصول جب اقتدار اعلیٰ کے حامل کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں تو اب یہ ہمارے ہاں ہماری چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ ہماری یہ فقہ اور اصول فقہ ہو، اس کے اندر یہ باقاعدہ یہ چیز بیان ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اسی کی احکام اور فرامین کے مطابق باقی قانون بنائے جائیں گے تاکہ ہمارا یہ تسلسل اور ریلیشن پروردگار کے ساتھ قائم رہے. اب قرآن پاک میں اگر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے لیے یہاں پہ چیزیں ساری ثابت ہو جاتی ہیں. فزیکلی آپ دیکھیں تو ہم نے پوری دنیا کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں 1400 سالوں میں پریکٹیکلی بھی یہ چیزیں نافذ ہوئی ہیں کہ فعال لما یرید وہ ذات ہے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں یسألہ من فی السماوات والارض، کون سوال کر رہا ہے زمین و آسمان میں اپنے حاجات کے حوالے سے، اپنی ضروریات کے حوالے سے، کس سے وہ کر رہا ہے؟ اسی سے کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کون ہے تمہیں بخشنے والا، کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا، کون ہے جو حی و قیوم ہے، کون ہے جو جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، کون ہے جو سمیع و بصیر ہے، اور وہ ذات جو بے نیاز ہے، وہ ذات جو احد ہے، جس کا ثانی کوئی نہیں. یہ ساری صفات قرآن مجید میں پروردگار نے بیان فرمائی ہیں، یہ اسی کی ہے، یہی وہ ہستی ہے. اب یہ ہمارے ہاں جو اصول ہیں یہ آپ کو مغرب کے ہاں جو لیجسلیشن کے اصول ہیں، قانون بنانے کے یا قانون نافذ کرنے کے یا اقتدار کے، ان کے ہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو باقاعدہ ہمارے ہاں یہ جو اصول وضع کیے گئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہی اقتدار کا حامل ہے، بلکہ ہمارے ہاں فلاسفہ نے، ہمارے ہاں محققین نے، ہمارے ہاں اہل علم نے، اہل دانش نے بتایا ہے بھئی ہم پروردگار کو بھی جو مانتے ہیں، حقائق یہ ہیں کہ یہ ہستی وہ ہے جو محتاج نہیں ہے. یہ ہستی وہ ہے کہ جس کا اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو اس کو کوئی مجبور کر سکے، اس کو کوئی عاجز کر سکے. اور یہ وہ ہے کہ جو نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ جس کے ہاں کوئی حد ہے کہ جی اس لمٹ تک اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو حادث ہے بلکہ یہ قدیم ہے. تو یہ صفات جو ہیں یہ ہر اعتبار سے عملی تطبیق جو ہے وہ اس کی آپ کو نظر آتی ہے.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں احادیث بھی اگر آپ دیکھیں، یہ تو ایک ہے نا اقتدار اعلیٰ کا جو ہمارے ہاں اصول ہے، یہ اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اسی طرح آپ اگر احادیث کی جو حجیت ہے آپ اس کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں تمام عقلی، نقلی، فکری اصول جو ہیں باقاعدہ اصول وضع کیے گئے کہ آپ روات پہ کس طرح جرا کریں گے، آپ متن حدیث کو کس طرح پرکھیں گے. تو یہ تمام اصول رکھے گئے ہیں، یہ باقاعدہ عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، فکری بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان اصولوں کو اگر آپ سامنے دیکھیں تو کوئی حدیث اگر فکری اعتبار سے اس کی مطابقت نہیں ہے تو اسے بھی مردود قرار دیا گیا. اچھا، مثال کے طور پہ امام بخاری ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ جو ان کی کونی سے ہاتھ تک کی لمبائی ہے وہ انہوں نے کہا یہ 60 ذرا ہے. ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث پر تاریخی اعتبار سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قوم عاد و سمود کو پیدا کیا، ان کے جو حالات بیان ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کی جو ہم نے ساخت ہم تک پہنچی ہے، ہم نے دیکھی ہے، یا کھنڈرات میں چیزیں سامنے آئی ہیں، یا تاریخی اعتبار سے جو تسلسل ہم تک ملا ہے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح اس حدیث میں بیان ہوا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں سکم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. اسی طرح کئی اور ایسی احادیث ہیں، چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے پھر ہم دوسری طرف نکل جائیں گے، کہ جن میں فکری اعتبار سے محدثین نے ان میں کمزوری سکم دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اس اعتبار سے رد کرتے ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ درائد کے اصولوں میں کہ قرآن کے منافی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے واضح حکم یا حدیث متواتر کے وہ مخالف ہو تو اس کو تو رد کر دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آگے اس کو رد کرنے کے جو اصول ہیں وہ عقلی اور نقلی اور فکری معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہ ہماری جو فکر ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے یہ بات. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان سے ہٹ کر معاملات جو ہوتے ہیں، احکام جو ہوتے ہیں، ان کے اندر مطابقت ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے. یہ عقل کے اور فکر کے مطابقت رکھنے والے احکام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا گیا ہے جی کہ آپ مثال سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر لیں مثال کے طور پہ، تو اب آپ یہ کہ جی یہ تو عقل کے خلاف ہے. بھائی عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے سفر میں سہولت کے لیے. ایسی کئی اور چیزیں ہیں کہ جہاں جو بھی حکم ارشاد فرمایا وہ فکر اور عقل سے مطابقت رکھتا ہے. تو دوسری خصوصیت یہی ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ ہمارے تحقیقی اصولوں میں عملی تطبیق نظر آئے گی اور عقلی اور فکری مطابقت نظر آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ان کی پریکٹیکل کوئی ان کا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا یا ان کے ہاں کوئی فکر نہیں ہے. باقی جب آپ اصول دیکھیں گے جو رائج ہیں تو آپ کو رشک آئے گا کہ اسلام میں جو اصول تحقیق ہیں ان کی خصوصیات کتنی عمدہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جب یہ اسٹڈی کریں، اس میں گہرائی میں جا کر آپ دیکھیں تو واقعی اسلام جیسا دین بھی کوئی نہیں ہے، اور اسلام جیسا حق جو اسلام نے حق ہم تک دیا ہے ایسا کوئی دین دعویٰ کرنے والا کائنات میں ایسا حق پیش نہیں کر سکتا. اور ایسی مطابقت جو اسلام نے نقلی دلائل سے لے کر عقلی دلائل تک جو اسلام نے ایک خوبصورت نظام اور مزاج دیا ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں آپ کو نظر آتا.
تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ میتھڈالوجی کو اسلام میں اخلاقی اصولوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم کی گئی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس قدر مقام رفیع پر اور کس قدر اعلیٰ مرتبت اور منزلت پر فائز ہیں، لیکن آپ نے کتنی خوبصورت بنیادی بات ارشاد فرمائی. آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی رویت عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی نیابت عطا فرمائی. آپ کو اللہ رب العزت نے امام المرسلین بنایا، سید الانبیاء بنایا. آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام محمود کا وعدہ فرمایا وہ کئی شانیں عطا فرمائی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بنیادی ہے، وہ ہمارے لیول کی ہے، ہماری سطح کی ہے. یہ اس کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے رسول بنانے کا مقصد، مجھے بھیجنے کا مقصد، میری بعثت کا مقصد اخلاقیات کے اعلیٰ اصولوں کی تکمیل ہے. اب آپ دیکھیں کہ شان کتنی بلند ہے اور بات کتنی بنیادی اور سطحی ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آنے والی ہے. اب دیکھیں، آپ ابن عربی کو پڑھیں، آپ کئی ایسے صوفیاء کو، یا آپ گہرائی کی باتیں کرنے والے، جیسے مثلا ابن عربی کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب پاک کو اوصاف حمیدہ اضافیہ سے متصف فرما کر پیدا فرمایا، اور پھر جب یہ ایک ہستی سامنے آئی تو اللہ کو ان صفات حمیدہ اضافیہ کی وجہ سے اپنے محبوب پر پیار آیا، تو اللہ نے آپ کو اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا. تو ایک اور حدیث بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگ مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو مجھے سب سے بہتر پایا اور مجھے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا. اب یہ باتیں تو بڑی مطلب ہر بندے کی نہیں ہیں، یہ خواص کی ہیں جو ثقیل باتیں سن سکتے ہوں، ہضم کر سکتے ہوں، اور ان کو بیان کر سکتے ہوں، ان کو کھول سکتے ہوں. لیکن اللہ کے محبوب نے خود جو ارشاد فرمایا وہ کتنا سطحی ہے کہ ایک عام آدمی معاشرے کا، سوسائٹی کا، وہ بھی سمجھے گا کہ اتنی بڑی بلند شان کے حامل رسول فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے رسول بنانے کا، مجھے بھیجنے کا، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقیات کے، اخلاق کے اعلیٰ اصولوں کی میں تکمیل کر سکوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو مسلمانوں نے تحقیقی میدان میں بھی اجاگر کیا. آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے اخلاقی اصول، مثلا جھوٹ سے اجتناب، صحیح اور سچی بات کی تائید، حق بات کی تائید، اور دل آزاری سے، دل شکنی سے اجتناب، اعراض، ذاتیات پر اعتراض سے اعراض کرنا. مطلب یہ نا، ایک آپ کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، کوئی اصولی اعتراض ہے تو بات بنتی ہے. ایک آپ اعتراض کرتے ہیں کہ کسی کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، بندہ نہیں اچھا لگتا، خواہ مخواہ اس پر، تو یہ ذاتیات پر اعتراضات سے اعراض کرنا. پھر اسی طرح جب آپ کچھ تحریر کرتے ہیں تو اس میں وقار کو ملوز خاطر رکھنا. اور اس طرح کے کئی متعدد اصول ہیں جن کو مرتب کیا گیا ہے اور ان پر عمل کیا گیا ہے کہ آپ تحقیق کے دوران آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، آپ جھوٹ سے اجتناب کریں گے، آپ جو حق اور سچ ہوگا وہ بیان کریں گے، اس کی تائید کریں گے. یہاں لکھتے ہوئے آپ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر آپ کا وہ معیار ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہیں کر رہے، بلکہ آپ حق بیان کر رہے. ایک آدمی خود جھوٹا ہے، ایک آدمی خود باطل پر عمل پیرا ہے، خود حق سے اعراض کیے ہوئے ہے، منہ پھیرے ہوئے ہے. اب اگر اس کے خلاف بات جاتی ہے تو وہ جاتی رہے، کیونکہ آپ حق کی تائید پہلے ہے نا. لیکن
اہل حق میں سے کسی کی دل شکنی اور دل آزاری نہیں کریں گے، ذاتیات پر اعتراض سے اعراض کریں گے۔ یہ سارے اصول ہیں، اخلاقی اصول کے جن کو باقاعدہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہ اخلاقی اصول جو ہم نے وضع کیے ہیں، ان سے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے اصول ہم نے مسلمانوں سے لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے اصولوں کی یہ خصوصیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ، تمام مذاہب میں، تمام جو ادیان ہیں ان میں جھوٹ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے اپنی الہامی کتب کے اندر انہوں نے تحریف کی، اس وقت انہیں یہ احساس نہیں آیا ان کا اس وقت اصول کدھر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مستعار لیا ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ انہوں نے عاریتاً ہم سے لیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ یہ سوسائٹی کو خراب کرتا ہے، یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے، یہ آپ کے معاملات کو خراب کرتا ہے، آپ کی اخلاقی اقدار کو، اعلیٰ اقدار کے خلاف ہے۔ اب یہ مسلمانوں سے انہوں نے اصول لیا ہے، ان کے اپنے ہاں پریکٹس ان کی اس کے خلاف ہے۔ اب جبکہ ہمیں باقاعدہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ آپ کسی کی دشمنی تمہیں جو ہے اتنا اشتعال نہ دے دے، تمہیں اتنا نہ وہ بھڑکا دے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی دشمنی میں تم جو ہے وہ حق بات سے ہٹ جاؤ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم کسی کی محبت میں، کسی سے تعلق، یہ میرا بھائی ہے جی آپ حق سے پھر جاؤ، یہ ہمارے دشمن ہیں تو اس بات پر آپ حق سے پھر جاؤ۔ جو بیان کرو، جو تحریر کرو، وہ حق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ خلط ملط مت کرو، کہ آپ مشتبہ نہ بناؤ، حق کو جو ہے وہ جو حقیقت ہے اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، وہ بیان کرو۔ بہرحال اس طرح کی آپ کو کئی فرامین آپ کو قرآن میں، حدیث میں ملیں گے کہ جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور ہماری بنیاد میں یہ باتیں شامل ہیں کہ ہم حق کو حق سمجھ کر اور اس کی تائید بھی کریں اور اس کو فروغ بھی دیں، برائی سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، وہ چیزیں جو تحقیق کے خلاف ہیں، جو ہمارے اصولوں کے خلاف ہیں، جو مشکوک ہیں، ان سے ہم بالا تر ہو کر علمی حقائق کو تلاش بھی کریں، اور جب ہماری اپروچ ہو جائے تو پھر ہم آگے ان کو بیان کریں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ان اصولوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کسی دوسرے مخالف مذہب و نظریہ کی بھی تصدیق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ آراء پیش کریں، آپ اپنا حق بیان کریں، کسی کی تذلیل کرنا، تضحیق کرنا یہ روا نہیں۔ یہ لکم دینکم ولی دین اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ پروردگار نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ بس آپ اپنے راستے پر، اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں، اور جو حق ہے وہ بیان کرتے رہیں، اور جو باطل ہے اس سے اجتناب کرتے رہیں۔ باقی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی برائی کرنا یا ذاتی طور پر اس کو لینا یہ جائز نہیں۔ تو گویا یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل ہمارے اصول ہیں تحقیق کے۔ یہ اس کی بڑی نمایاں خصوصیت ہے کہ یہ اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتا ہے، اور بنیاد سے لے کر آج تک ہے، یعنی 14 صدیوں سے آپ کو یہ نظر آئے گا۔ ہم اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم اس کو اپنے دور تک بیان کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ باقاعدہ حق پر مبنی ہے، اخلاقی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہے، اور یہ ہر دور میں یہ ریت قائم رہی ہے، اہل حق نے اس کو قائم رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے انفرادی کوئی بیٹھ کر غلطی کرتا ہے تو وہ اسے ہم اپنے اصولوں
کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، یہ اس کی انفرادی خطا ہے۔ یہ حق اور یا ہماری تعلیم یا ہمارے اصول یا ہمارا فلسفہ ایسا نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اس میں اجتہاد کا، تجدید کا، نئی راہیں کھولنے کا، نئی تحقیق کا دروازہ ہر دور میں کھلا رہتا ہے۔ یہ میں وضاحت سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اجتہاد دین اسلام کی وسعت کا اشارہ ہے، کہ یہ دین وسعت نظری رکھتا ہے، یہ دین وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کے یہ تجدید اس اعتبار سے بھی اس کا زیور ہے، اس کا حسن ہے، اس کا امتیاز ہے، اس کا اعلیٰ وصف ہے، اس کی بڑی اہم خصوصیت ہے تجدید، کیونکہ یہ دین انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کا دین ہے، اس لیے تجدید اس کا زیور ہے۔ یہ اہم خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ دو مطلب ہمارے یہاں اجتہاد کیوں ہے، اجتہاد کس لیے ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دین ایک خاص ایریے کے لیے، خاص ٹائم کے لیے، خاص ٹائم پیریڈ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے آیا، اور وہ منسوخ ہوا اپنے ٹائم گزرنے کے بعد۔ لیکن اسلام کا اعجاز اور طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ تمام لوگوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جدھر جدھر ہے، یہ تعلیمات ادھر ادھر موجود ہے، اس لیے اس کے اندر یہ تجدید کا ہونا، اجتہاد کا ہونا، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کا امتیازی وصف ہے، اس لیے اس میں ہر دور میں نئی جہاد کا، نئے راستوں کا اور نئے معاملات کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو تجدید ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا حسن ہے۔ اچھا، یہ ایک فطری اور متواتر عمل ہے، یہ بالکل، یہ تحقیق کے اندر تجدید جو ہوتی ہے یہ ایک فطری اور متواتر عمل ہے۔ جیسے میں آپ کو بھی شروع میں نے ریسرچ کے میننگ میں بھی بتایا تھا کہ ریسرچ مطلب آپ ایک کچھ نیا نہیں تلاش کرتے، بلکہ جو چیزیں پہلے سے ہیں انہیں کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں، ان کو ایسے انداز سے مرتب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نئے جو ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آج موبائل جیب میں پڑا ہو، یہ بول پڑے دوران نماز تو کیا کریں، کیا یہ بیل بجتی رہے، ٹوں ٹوں ہوتی رہے؟ ویسے تو آداب یہ ہیں کہ مسجد جائیں تو موبائل نہ لے کے جائیں، اور اگر آپ مسافر ہیں، آپ کی ضرورت ہے یا آپ نے ٹھہرنا ہے، رکھنا ہے، تو پھر اس کو سائلنٹ کریں۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اگر یہ بول پڑا تو اب کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ آپ کو ہدایہ کے اندر یا کنز و قدوری میں شاید یہ مسئلے نہ ملیں، تو اب اس کا اب اصول سامنے رکھ کے پرانے، اور ایک جو ہمارے تسلسل ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیاد یہ ہے کہ عمل قلیل دیکھیں گے کہ کیا اس کو بند کرنا عمل قلیل ہے، اور اگر تو عمل قلیل ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، اور اگر عمل کثیر ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں فقہا کہ آپ ایک ہاتھ کا استعمال کر کے جیب میں پڑا ہے تو بٹن دبا کے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ عمل قلیل ہوگا۔ اب ایک بندہ موبائل ہاتھ میں لے کر دونوں ہاتھوں سے پھر اس کو اوپن کر رہا ہے اور اس کو آگے سے آن کر کے اس کو جواب دے رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں یا انا فی الصلاۃ، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس طرح سے یہ عمل قلیل نہیں رہتا۔ جب دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے، اس کی توجہ بھی ادھر آ گئی اور وہ نماز سے ایک بار ہٹ گیا تو پھر یہ عمل کثیر ہوگا، تو یہ نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایک ہاتھ تک اگر آپ اس کو بند کر دیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہمارے ہاں اصول ہیں وہ ہی چل رہے ہیں، یہ تاریخی تسلسل جو ہم نے پہلی خصوصیت پڑھی ہے، بنیادی اصول یہی ہیں۔ اب یہ ایک نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے، تو اس کو بنیادی اصولوں کو اسی تسلسل کو قائم کرتے ہوئے اس پر جو ہے اس کا حل نکالا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔
تو اس لیے اجتہاد جو ہے یہ اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، بنیاد وہی ہوتی ہے. اب سیرت نگاری آپ دیکھیں، اب ابن اسحاق نے یا ابن اشام نے تو سیرت سیدھی سیدھی جس طرح تاریخ ہوتی ہے اس طرح رقم کیا، لیکن آج آپ کے پاس سینکڑوں سے زائد آپ کے پاس اسلوب ہیں سیرت نگاری کے. تو یہ گویا بنیاد وہی ہے. بنیاد میں نے آپ کو بتایا، تاریخی تسلسل آپ کو وہی ملے گا. تجدید آپ کو یہ ملے گی، اب آپ کے پاس قرآنی سیرت نگاری ہے، محدثانہ اسلوب ہے، اب آپ کے پاس جو ہے مورخانہ اسلوب ہے، مؤلفانہ اسلوب ہے، شاعرانہ انداز ہے، ادیبانہ انداز ہے. تو اب آپ کے پاس کئی انداز آپ کے پاس آ گئے، موضوعاتی سیرت نگاری ہے. اسی طرح تفسیر کے اندر کئی آپ کو نئے نئے رنگ نظر آ گئے. تاریخی تسلسل اپنی جگہ قائم ہے کہ اصول وہی ہیں، لیکن آگے آ کر تجدید آپ کو نظر آتی ہے. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری آپ ایک محدث تھے، تو انہوں نے متواتر کی 4 اقسام بیان کی، جبکہ ان سے پہلے پرانی جو سابقہ ادوار میں جو حدیث کی اقسام ہیں پہلے محدثین نے وہ قولی اور فعلی بیان کی ہیں. تو اسی طرح فقی میدان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی نئی چیزیں تجدید ہوئی ہے مسائل کے اندر. مطلب اصول جو تسلسل کا ہے وہ بھی قائم ہے، اور جو تجدید کا حسن ہے وہ بھی برقرار ہے. کہ تجدید اپنی جگہ اصول تحقیق کے اندر، اس میدان میں اسلام کے اندر، وہ پہلا اصول جو تاریخی تسلسل ہے وہ بھی قائم ہے، اور جو تجدید کا جو تسلسل ہے وہ بھی قائم ہے. یہ 4 خصوصیات، یہ 4 امتیاز اسلام کے اندر اصول تحقیق کے ہیں کہ تحقیق کے میدان میں یہ 4 چیزیں برقرار ہیں. اور آگے آپ اگلے سیشن میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو مغرب کے ہاں آپ کو یہ چیزیں مفقود ہیں، وہاں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ ان اصول سے آ رہی ہیں. اب یہ اسلام کا اعجاز کہہ لیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کی تکمیل فرمائی، اس کو پسند فرمایا. تو شاید نہیں بلکہ حقیقی طور پر اصل وجہ یہی ہے. اور اہل اسلام کے ہاں جو اوصاف ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ آپ کو کسی دوسرے، اگر ہم اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ ان اصولوں پر بھی کریں تو یہ کمال ہے. یہ آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو مغرب میں کسی بھی مذہب میں، مسلک میں، کسی بھی ان کے فرقے میں، چاہے وہ مسلمانوں سے ٹوٹ کے کوئی فرقہ باطل ہوا ہے، مرتد ہوئے ہیں، یا وہ پہلے سے کسی الہامی دین کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں یہ اوصاف اور یہ خوبیاں آپ کو نظر نہیں آتی. اچھا آگے چلیں جی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ خصوصیات سمجھ لیں تو تقابل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ خصوصیات ہیں جو مغرب کے اصول میں، اصول تحقیق میں، ان کے ریسرچ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ مغربی جو اصول تحقیق ہیں ان کا سورس متعین نہیں ہے، ان کے ماخذ جو ہیں وہ متعین نہیں ہیں. جبکہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے بات قرآن سے لو. اگر قرآن میں آپ کو کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا، بات نہیں ملتی، رسول اللہ کے فرمان سے لو. پھر کہ ہم کہتے ہیں آثار سے لو، یا ائمہ اہل بیت ہیں، یا دیگر فقہاء ہیں. ہم اس طرح ہمارے ہاں ایک تسلسل ہے کہ ہم اس تسلسل سے ہم سورس تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں بات کہاں سے ملے. اور اگر ہمیں وہ بات کہیں سے بھی، جیسے موبائل کی ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، ایسی کئی مثالیں اور ہیں اگر آپ دیکھیں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی سورس سے چیز نہیں مل رہی تو پھر آپ اجتہاد کر لیں، جو اصول ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ اجتہاد کر لیں. یہ ایک تجدید کی وسعت ہے اسلام کے اندر، جبکہ ان کے ہاں ان کا کوئی ایسا ماخذ متعین ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے غیروں میں الہامی مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن ایک تو آپ کو ہندو نظر آتا
آتے ہیں، آپ کو اور کوئی سکھ نظر آتے ہیں، وہ بگڑے ہوئے ہیں، بدلے ہوئے ہیں، کیا ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے سامنے عیسائی یہودی جو ہیں یہ تو آم، حامل ہے نا شریعت کے، ان کے پاس تو الہامی دین ہے. پھر بھی ان کے ہاں جو ہے وہ اصول تحقیق متعین نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں. ہم سورس کا لحاظ کرتے ہیں، وہ سورس کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کو سورس سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ یہود و نصارہ وحی کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہاں سورس جو ہے وہ عقل ہے. لیکن ہمارے ہاں سورس، بنیادی سورس جو ہے وہ یہ الہام ہے، یہ وحی ہے. اور وحی سے پھر ہمارے ہاں یہ تسلسل ہے. باقاعدہ ہم نے اپنے سورس کی ترتیب بیان کی ہے کہ اس اعتبار سے یہ ہمارے ماخذ. اچھا، پھر ان کے ہاں اصول تحقیق کے مقاصد واضح نہیں ہیں. آپ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ ان کے ہاں ان کے مقاصد واضح نہیں ہیں. ہم تو بچے کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ جب ریسرچ کرنے لگیں تو آپ اپنا مقصد بتائیں کہ آپ کیوں یہ تحقیق کر رہے ہیں. شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک ہی وقت لکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، مقصد حق کی تلاش ہے. پھر اس پر ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں انہوں نے کہا جی یہ اس کو ختم کریں، یہ تو اس مقصد کے علاوہ تو کوئی اور بیان ہی نہیں کرتے. بھئی آپ معاشرتی مقاصد بھی بیان کریں. آپ نے جس بات تک پہنچنا ہے وہ بھی بیان کریں. مثلا آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ معاشرے کی تربیت چاہتے ہیں، آپ حق پہنچانا چاہتے ہیں، آپ باقی چیزوں کو بھی لائیں. صرف اللہ کی رضا مینشن کر کے تو آپ اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ باقی چیزوں کی بھی وضاحت کریں. جبکہ مغرب میں یا جو اسلام کے مخالف جتنے بھی پرنسپلز ہیں ریسرچ کے، ان کے ہاں ان کے مقاصد واضح نہیں یا متعین نہیں ہوتے. پھر جس طرح ہمارے ہاں اصول تحقیق فکری ہیں اور تطبیقی اور اطلاقی ہیں، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، بلکہ اخلاقی اقدار پر بنیاد رکھی جاتی ہے ریسرچ کی، جبکہ ان کے ہاں انحطاط ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک تاریخی تسلسل ہے، جو میں نے آپ کو بتایا شروع سے ہم انہی اصولوں کو لے کے چل رہے ہیں، ہم نے ان سے انحراف نہیں کیا. جبکہ مغرب کے ہاں جو اصول تحقیق ہیں وہ دور قدیم سے دور حاضر تک ان کے اندر یکسانیت نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے وہ ایک رنگ نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف ہیں. پہلے نے اور کیا، دوسرے نے آ کے اس سے اختلاف کیا، تیسرے نے پہلے سے اتفاق کیا، پھر چوتھے نے دوسرے سے اتفاق کیا. ان کے ہاں یگانگت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے. ہمارے ہاں ریسرچ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اخروی زندگی کا تصور رکھا جاتا ہے، تحقیق میں لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ہم نے حق پیش کرنا ہے کیونکہ ہم نے مر کر اللہ کو جواب دے ہونا ہے. جبکہ مغرب کے ہاں اصول تحقیق میں اخروی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ ہمارے ہاں ساورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ ہے، اور ہم اپنی شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں. وہ تحقیق کے عمل میں ان کے ہاں شریعت کی یا شرع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اگر شیطان کی بات بھی ٹھیک لگتی ہے تو اس کو لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ یہ بات ہماری عبادات سے متعلقہ ہے، یہ ہمارے معاملات سے ہے، یہ ہماری معاشرت سے ہے، یہ ہمارے سماج سے ہے، یہ ہمارے اقتصاد سے ہے. تو ہم پھر اس میں اللہ، اس کے رسول، اس کے ماننے والوں کو پھر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں. دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں، ایک بندہ کاروبار تو وہ مسئلہ کیوں پوچھتا ہے جی بتائیں یہ جائز ہے یا نہیں جائز. کچھ چیزیں تو واضح ہوں گی کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ سود ہے، اور یہ جائز منافع ہے، یہ آپ کی مشارکت ہے، یہ مضاربت ہے. اس طرح کے اصول ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا اب یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ انہیں شرع کا لحاظ ہے، انہیں اپنی عاقبت اور آخرت کا لحاظ ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں.
اقبال نے کہا تھا نا، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. کہ وہ ان کے ہاں جو ہے وہ تسلسل نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہر دور میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے اصولوں کو بدلا ہے، وہ تسلسل نہیں رکھا. آپ ایک ہی مثال اگر آپ کرسچینٹی کی لے لیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ ان کی، اگر انجیل برنباس آپ کو میسر ہو تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ نے انہیں کہا ہے اپنے ماننے حواریوں کو اور اپنے ماننے والوں کو کہ اس علاقے سے باہر تم نہ نکلنا. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، انہوں نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس علاقے میں رہ کر میری شریعت، میرے دیے ہوئے احکام تم جو ہے ان پر عمل پیرا رہنا، اور وہ جب رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر تم ان کی طرف رجوع کرنا. لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد ہی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں تحریف کی، رد و بدل کیا. اور اب جب جو مطلب یہ بنیادی بات ہے نا، جو قوم، جو لوگ اپنے، جو ان کا حامل شریعت ہے، جو ان کا راہبر اور ہادی ہے، اسی کی دی ہوئی شریعت میں تحریف کر دیں، رد و بدل کر دیں، ان کی باقی تحقیق کی بنیاد کدھر جائے گی؟ باقی تحقیق کے اصول کدھر جائیں گے؟ ان کی اساس کدھر جائے گی؟ جبکہ ہمارے ہاں تو ایک تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے. اللہ رب العزت نے یہ ان اللہ ہی محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ایک تو یہ ہے ہماری شریعت کا کمال اور اعجاز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب لا ریب کو محفوظ رکھا ہے. ان کے ہاں تو انہوں نے اپنی الہامی کتاب سے تحریف کا آغاز کیا ہے، جو ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہے، اس کا اصول کدھر جائے گا؟ اور وہ دوسری جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مغرب کے ہاں اصول تحقیق کے مقاصد نہیں ہیں، وہ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں. وہ جو زمانے کی ان گردش ایام کی ان کی جو ضرورتیں ہیں، جو لیل و نہار کے ان کے تقاضے ہیں، وہ ان کے مطابق چلتے ہیں. اور وہ ان کا مقاصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بعد کسی کی کوئی اصلاح ہو جائے. ہمارے بعد اچھا کئی چیزیں، جیسے اب قرآن نے جو کہا تھا، یہ جو ان کی بگ بینگ کی ان کی جو تھیوری ہے اہل مغرب کی، اب قرآن سے اس کی مطابقت ملنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ اب اسلام کی یہ حقانیت ہے تو اب ہم اسلام کو تسلیم کریں. وہ پھر بھی وہ اور کئی چیزیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ان کے ہاں الہام کا، وحی کا تصور ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرف نہیں جاتے. وہ صرف اپنے حصار میں، گردش ایام میں، لیل و نہار میں، اس میں رہتے ہیں. وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اور اپنی ان ضرورتوں کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بددیانتی اہل مغرب کی یہ ہے، جو مغرب کے اصول تحقیق ہیں، جن جن چیزوں پر مستشرقین نے اسلام کا مطالعہ کر کے قرآن مجید پر اعتراض کیا ہے، ان اعتراضات کی بنیاد پر وہ قرآن کا جائزہ تو لیتے ہیں لیکن انجیل کا جائزہ نہیں لیتے، وہ باقی الہامی کتب کا جائزہ نہیں لیتے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بنیاد بنا کر اسلام کو جو ٹارگٹ کیا ہے، ان اصولوں پر آپ نے اپنا جائزہ محاسبہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بغض ہے اور حسد ہے، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف شرارت کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس قدر کیچڑ اچھالا گیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مثالی قرار دیا ہے. اعلیٰ خلق عظیم، آپ کے اخلاق کریمہ کو
پروردگار نے خود عظیم کہا ہے، خالق کائنات نے عظیم کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر نجات، کامیابی، کامرانی اور تمہارے لیے فلاح ہے اور کوئی ہستی ہے تو وہ حضور کی ذات اقدس ہے، کہ اس کو تم اپنا ماڈل بناؤ۔ ایسی ہستی پر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں جو کہ اگر ہم اپنے اصول کے مطابق دیکھیں تو بنتا ہی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے علماء حق نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ ایک کمال ہے ہمارے محققین کا، کہ اگر وہ چاہتے تو جس طرح انہوں نے رد کیا ہے، لیکن چونکہ ہم دیگر انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ انداز نہیں ہے، ہم صرف ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے کسی مذہبی پیشوا پر ہمارے محققین نے اس طرح سے اعتراض نہیں کیا۔ اچھا جی، میں جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اصول جو ہیں وہ ایک تاریخی تسلسل رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں پرانے نظریات سے لے کر آج تک یہ ڈارون کا نظریہ، نظریہ ارتقاء، اسی طرح جو جمہوریت ہے، سرمایہ داری ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، نظریہ قومیت ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے یہ کوئی ظالمانہ نظام اور نظریات ان کے جو مختلف ادوار میں رائج رہے ہیں اور جن کو یہ مانتے ہیں، مطلب ایک نظریہ ہی ان کا سالڈ نہیں ہے۔ ان کے اصول میں کوئی ہسٹوریکل جو تسلسل ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ مطلب ہر دور میں جس کا جو جی کیا، جو اس کا دل چاہا یا جو اس نے بہتر سمجھا، وہ اس نے اس کا نعرہ لگایا اور اس نئے نظریے کو، نئے نظام کو اس نے رائج کر دیا۔ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ جمہوری نظام، یہ سرمایہ داری نظام، یہ کمیونزم، سوشلزم، قومیت، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کی ضد میں یہ رائج کیے ہیں اور یہ انہوں نے ان کا اعلان کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایک ہی نظام شریعت ہے اور ایک ہی نظام ہے۔ آپ ہمارا نظام سیاست دیکھ لیں، نظام معیشت دیکھ لیں، آپ نظام معاشرت دیکھ لیں، شروع سے اس کی بنیاد وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور جس طرح سے اس کی عملی تطبیق ان فرامین کی اصحاب نے کی یا ماں بعد میں ہمارے اکابرین نے کی، وہ تسلسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں خرابی اس لیے بھی ہے کہ ہم نے کما حق کو اس نظام کو رائج نہیں کیا جو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا، بلکہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ٹیکہ آپ کو جمہوریت کا نظر آئے گا اس نظام میں، کہیں سرمایہ داری کا آئے گا، کہیں کمیونزم کی بو آئے گی، کہیں سوشلزم کی بو آئے گی، کہیں قومیت کی کو قوم پرستی کی بو نظر آئے گی، اس لیے کہ ہم ان سے بھی متاثر ہیں۔ ابھی آپ اہل دانش ہیں، آپ محققین ہیں، آپ یہ چھوٹی سی مطلب ایک آج کی اس تھوڑے ٹائم کی گفتگو کو اس سامنے رکھیں تو کیا آپ کے پاس جو نظام ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ ادھورے، لنگڑے، لولے نظام آپ ان کا سہارا لے سکتے جن کے نظریات اپنے آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، جن کے نظریات اپنے ان کے الہامی دین سے تعلق نہیں رکھتے، مطابقت اور مماثلت نہیں رکھتے؟ وہ ہمیں سکھانے چلے ہیں کہ آپ ہمارے نظام کو نافذ کریں، آپ ہمارے طریقے کو پہ چلیں، آپ ہمارے دیے گئے نظام کو اس کا رواج کریں۔ ہمارے پاس جو ہے اس کا تسلسل، اس کی ایک کڑی جناب سیدنا آدم ابو البشر سے ملتی ہے، اور دوسری اگر آپ اس کی تکمیل دیکھیں اور اللہ کی رضا دیکھیں تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں ایک کامل جامع نظام ہمارے سامنے ہے اسلام کا، اور جو ہمارے ہاں اصول تحقیق ہیں، جن اصولوں پر ہم ریسرچ کرتے ہیں، ان اصولوں کی خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کے سامنے کسی دوسرے میں نہیں نظر آئیں۔ میں چونکہ قانون کا طالب علم رہا ہوں، ہم نے
جورسپروڈنس کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آپ اگر قانون کے اندر دیکھیں تو یہ سب مانتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جو ملاوٹ ہے یہ بری چیز ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ حق چھپانا بری چیز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں مانتے جس طرح اسلام کے اندر اس کی عملی تطبیق ہے، اس لیے کہ ان کا قول میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ انہوں نے خود اپنی الہامی کتب سے تعریف لے کر، وہاں سے لے کر تعریف ان کی ماں بعد تک ہر دور میں وہ متفق نہیں ہوئے کسی نظام پر، کسی سسٹم پر متفق نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اس گفتگو کا حاصل ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مولانا مودودی نے جو مغربی اصول تحقیق کے بارے میں انہوں نے جو رائے دی ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کی حقیقت، ان کی سوشل سائنسز کی اور ان کے جو معاشرتی فلاسفہ ہیں ان کی فکری حیثیت کو انہوں نے ذرا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں تو انہوں نے ننگا کیا ہے ان کو، اور ان کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے علمی تحقیقات کیوں اور کیسے، اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ بے شک گروپ میں شیئر کرے۔ علمی تحقیقات کیوں اور کیسے۔